الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियो से मोहम्मद जवाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम है नूर बसीरत। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सादत आज इस नाचीज़ को दी है कि इस्लामी तालीमात का ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सके। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। आप सब जानते हैं रबीउल अव्वल एक ऐसा महीना है जिसकी सबसे ज़्यादा शोहरत और क्यों ना हो इस वजह से है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो जहां, इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती अल्लाह ताला ने इस बाबरकत महीने में हमारे लिए मबूस फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल किया है तमाम जहानों के लिए बतौर रहमत। इसमें सिर्फ़ हमारे इस जहान का ज़िक्र नहीं बल्कि तमाम जहानों की बात है। इसके अलावा एक और जगह पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़िक्र को रिफ़त, बुलंदी और ऊंचाई अता फरमाई। ये तो इब्तिदाइया था इस प्रोग्राम का। इस पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में माहिर मज़मून हमारे साथ हर दफ़ा की तरह आज भी शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब। आप चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरफेथ हारमनी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, रबीउल अव्वल का ये महीना है और अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी हम पर इनायात, हम तो जितना भी शुक्र अदा करें इसका हक़ नहीं अदा कर सकते कि अल्लाह ताला ने हमें तो हादसाती तौर पे मुसलमान बना दिया। माँ बाप की गोद में इस्लाम जैसी अजीम नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता की है और फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है, जिसके लिए अम्बिया और पैगम्बरों ने दुआएं की हैं कि रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बतौर उम्मती पैदा करके हमें एज़ाज़ दीजिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अल्लाह ताला का हम पे कितना अजीम एहसान है। बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा ये माह मुबारक जो रबीउल अव्वल और हमारे सूफिया इसे रबीउल अनवर के नाम से याद करते हैं। ये अनवार का महीना है, ये तजल्लियात का महीना है। बेशक बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात पर जो सबसे बड़ा एहसान किया है वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत है और ख़ुसूसन अहले ईमान के लिए आपकी बेइज्जत का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इसका ज़िक्र फरमा कर कि मैंने तुम्हें बेशुमार नेमतें दी हैं, ये कायनात तुम्हारे लिए सजाई है और तुम्हें इस हयात के अंदर जितनी भी तुम्हारी ज़रूरतों का है उसका एहतमाम मुकम्मल कर दिया है। किसी पर ये तुम्हें अता करके एहसान नहीं किया, लेकिन मैं अपना नबी भेज रहा हूँ। तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया है, बेशक कि उनमें अपना रसूल भेजा है। और ये यानी आप मौसम इंसानियत हैं, आपकी बेइज्जत और आपके इस दुनिया में तशरीफ़ ले आना इतनी बड़ी सआदत है। ये सुबह सआदत जो है ये क़यामत तक इस बात का इजहार है कि अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत का इत्माम किया है। बेशक, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पहले इंसान को इस दुनिया में भेजा तो उसी वक्त ये बात फरमा दी थी, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि हम जो दुनिया में तुम्हें भेज रहे हैं तो हमारी तरफ से तुम्हें हदायत और रहनुमाई मिलती रहेगी और जो इस हदायत और रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा न उससे कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। सुभान अल्लाह। यानी ये दुनियावी ज़िंदगी जो है ये इंतहाई खूबसूरत बन जाएगी अगर तुम उस खालिक कायनात, उस मालिक कायनात के मुताबिक जो उसने तालीमात दी हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करोगे तो तुम जो है तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहतमाम फरमाया, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں آپ نے مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے شمار خصائص ہیں ان میں ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے اور محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، فرمایا کہ کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی آدم جو ہے وہ روح اور جسد کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات ہیں، یہ اولی پھر قرآن مجید میں بھی اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، اچھا، کہ جب میں تمہیں علم عطا کروں گا، حکمت عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا، پھر ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا رسول تمہارے پاس آئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، وَلَا تَنْصُرَنَّ بِهِ، پھر اس کے ساتھ نصرت کرنی ہے۔ اب یہ جو عہد تھا کہ میثاق النبیین یا انبیاء کے ساتھ اللہ کا جو عہد ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہے جب ابھی دنیاوی تخلیق نہیں ہوئی۔ اللہ کے جو منصوبے ہیں، اللہ کی جو ارادے ہیں، اس کے اندر جو بھی اس کا طریقہ کار تھا کہ یہ کائنات بنے گی، اس میں انسان ہوں گے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء ہوں گے۔ انبیاء ظاہر ہے کہ یہ ایک وہابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے، اللہ عطا کرتا ہے، بے شک، اللہ جس سے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ تو ان انبیاء میں بھی جو اللہ کا محبوب ہے، جسے سب سے پہلے تخلیق کیا ہے، اس کی نصرت، اس پر ایمان لانے کا عہد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے اس سے پہلے ہی لے لیا ہے۔ بے شک۔ پھر سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، ہر ایک یہ اعلان کرتا گیا کہ میرے بعد یہ نبی آنے والا ہے، بے شک، اس میں یہ خصوصیات ہوں گی، یہ اس میں جو خصائص ہوں گے۔ تو دیکھو، جب بھی وہ تشریف لائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ بے شک۔ اور جب آخری بنی اسرائیل کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انجیل کے اندر بھی یہ ان کی بشارت بیان ہوئی ہے، یوحنا کی انجیل کے اندر بھی، اور قرآن مجید نے تو بالکل وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ان کی یہ خوشخبری اور ان کی یہ بشارت بیان کر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، میں تمہیں ان کی خوشخبری دیتا ہوں۔ وسلم، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا احسان اس کائنات پر اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ آپ کی بعثت ہوئی ہے، بے شک، آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور اللہ کی حجت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ انسانوں میں ہی سے پیدا فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام کو، وہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ وہ انسانوں میں ہی سے ہوتے ہیں، اللہ ان پر وحی نازل کرتا ہے، اپنی تعلیمات دیتا ہے، ان کی زندگی کو محفوظ فرماتا ہے، انہیں ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم سے حفاظت فرماتا ہے، وہ بے شک، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی امت میں سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، فرمایا کہ انا سید الانبیاء، بے شک۔ یعنی لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تمام جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بطور خاتم النبی بے شک، رسولوں پر مہر کے طور پہ بے شک، آیا جی ہے، جی، یہاں تک کہ جب آپ سیرت کے واقعات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ سفر شام کے دوران جو عیسائی راہب تھے جی انہوں نے اس بات کی نشانی جی، بیان کی کہ ہماری کتابوں کے مطابق آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طریقے سے یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ جھوٹے اور کذاب اور باقی جتنے ختم نبوت کے حوالے سے اکثر بات کی جاتی ہے، یا فتنہ قادیانیت کی اگر ہم بات کریں، یہ تو خود بخود ختم ہو گیا ہے۔ انتہائی ناقص العقل وہ لوگ ہیں جو اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں یا اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک
میں یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے مال، ماں باپ، جان اور سب سے بڑھ کر عزیز کیوں نہ ہوں؟ کچھ اس حدیث شریف کی آپ تشریح کیجیے۔ بلا شبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے اندر، اس کائنات کے اندر اور تمام انسانیت کے لیے۔ تو آپ کا جو دنیا میں تشریف لانا ہے تو پھر آپ کے کچھ حقوق ہیں۔ بے شک اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ ضرور۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، بے شک، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بے شک۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ جو آپ تعلیمات لے کے آئے ہیں انہیں حق تسلیم کرتے ہوئے آپ کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ پھر حضور یہ بھی فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بے شک۔ جو رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لو، جسے منع کرتے ہیں وہ رک جاؤ۔ تیسرا حق آپ کا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے، آپ کی اتباع اور اطاعت اور پیروی کرنے کے بعد تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ہماری ہی بھلائی، اس میں ہماری ہی فلاح ہے اور ہماری ہی نجات ہے۔ جی، اس لیے کہ آپ دوسری انسانیت ہیں، جو میرے مربی ہیں، معلم ہیں، قائد ہیں، میرے نبی اور رسول ہیں، تو میں ان کے ایمان رکھتا ہوں، ان کا پیروی کرنے والا ہوں، تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر جو محبت کرنی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنی ہے۔ یقیناً۔ اور اس محبت کے جو اظہار ہے وہ بڑی خوبصورت حدیث آپ نے ارشاد فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرمایا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ واہ واہ۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں بہت آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر؟ اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ لا کا جب عربی میں لفظ آ جاتا ہے اس کا مطلب لا نفی جنس ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم، کوئی ایک بھی، حتی اکون احب علیہ، کہ میں سب سے بڑھ کر محبوب اس کے پاس نہ ہو جاؤں، اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، وہ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، حتیٰ کہ اپنے والدین، اپنے عزیز، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، بنیاد ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ مومنوں کا سرپرست ہے، بے شک، ان کا وہ سرپرست ہے، ان کے لیے راستہ دکھانے والا رہبر و رہنما ہے، اور آپ کی جو محبت ہے وہ اس قدر ہونی چاہیے کہ انسان اس کائنات میں جو اللہ کی محبت کے بعد جو اصل محبت ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اہل ایمان کی یہ صفت ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں قرآن نے یہ خوبی بیان کی ہے اہل ایمان کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے اگلا جو تقاضا ہے وہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور اللہ سے، اللہ بھی جو ہے نا، جو رسول کی اطاعت کرو گے نا تو اللہ کی محبت بھی تب پیدا ہوگی۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، بے شک، فاتبعونی، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہم پر لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک، ہماری ہزار جانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان۔ یہ فرمائیے گا کہ الحمدللہ دنیا میں ہر خطے میں، جہاں بھی، ہر کانٹیننٹ میں، ہر بر اعظم میں مسلمان آباد ہیں، اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں، والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے بچوں کے نام انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اور ان کے صفاتی ناموں پہ رکھے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، وہ کہتے ہیں نا جی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں، آداب کی رعایت کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، آپ کا نام نامی مبارک لینا، آپ کا ذکر فرمانا، اس کے آداب کے کچھ تقاضے فرمائیں۔
بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی عظمت اور آپ کے جو شمائل کا قرآن مجید نے تذکرہ فرمایا ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ اتنی بڑی سعادت اس امت کو ملی ہے تو اس کی قدر اس طرح کرنی چاہیے کہ سب سے پہلا محبت کا کرینہ یہ ہے کہ انسان ادب اور احترام کرے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم کے اندر آئے اس قوم کو بھی آپ کے آداب سکھائے گئے، خاص کر سورۃ الاحزاب کے اندر اور اسی طرح سورہ ممتحنہ کے اندر، اور بڑی تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان ہوئے ہیں کہ جب رسول کے پاس تم آتے ہو تو ولا تجہروا کجہر بعضکم بعضا، ایک تو تم اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ اس وقت بھی تھا اور اب بھی روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے۔ جی بہت یعنی تم آواز کو بلند نہ کیا کرو، یہ بات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا فرمان، اللہ کا فرمان اپنے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں اللہ کا رسول کہہ کر پکارو، یہ آداب سکھائے گئے ہیں، یا رسول کہہ کر پکارو، یا نبی کہہ کر پکارو، صلی اللہ اس لیے کہ یہ آداب سکھائے گئے ہیں۔ تم اپنے دوستوں کو بلاتے اس طرح نہ بلاؤ ان کو۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے ادب و احترام میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام جو صحابہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ اتنا خاموشی سے بولتے تھے کہ بعض دفعہ ضرورت پڑتی تھی کہ وہ ان سے دوبارہ کہا جائے کہ کیا کہنا چاہتے، اتنا وہ، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اتنی خاموشی ہوتی تھی کہ ان پر سروں پہ پرندہ بھی بیٹھ جاتا تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ہاں پرندہ کوئی ان کے پر بیٹھا، اتنی خاموشی ہوتی تھی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں وہ عطا فرما رہے ہیں انہیں یکسوئی سے سنا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ پھر ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آداب خود سکھائے ہیں اس کا اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے 10 گناہ بخش دیتا ہے، اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک وقت میں 3 کام ہو رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، یعنی 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، جو خطائیں ہوئے ہیں 10 معاف ہو رہی ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ، اور یہ حکم اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان تم بھی اللہ کے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ صلی اللہ یہاں یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ہمارے نبی کا حق بھی ہے اور امت کا فرض ہے فرض ہے، بالکل کہ آپ کا اب دیکھیں اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے، سبحان یعنی درود سے مراد یہ ہے کہ آپ کے درجات بلند فرماتا ہے، فرشتے بھی آپ کے درجات بلند کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ اہل ایمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں تو فرمایا اللہ آپ کے اور درجات بلند فرما۔ آمین۔ اللہ نے آپ کے درجات بلند فرمائے ہیں، مقام محمود عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور عطائے کوثر ہے، بے شمار آپ کے خصائص ہیں، قرآن مجید خصائص سے بھرا ہوا ہے جو آپ کی امتیازات ہیں۔ ان میں ایک امتیاز جو ہے وہ مقام محمود ہے اور عطائے درود شریف ہے۔ تو درود کے اندر یہ ہے کہ ہم جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں، کیسے سلام پیش کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک طریقہ ہمیں بیان فرما دیا۔ اب حدیث شریف کی کتابوں میں تقریباً 300 سے زیادہ درود شریف کے ایسے صیغے، ایسے الفاظ، ایسے احادیث مبارکہ ہیں جس میں آپ نے خود سکھایا ہے یہ پڑھا کرو۔ اس میں سب سے جو درود ابراہیمی ہے جسے ہم درود اعظم کہتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے اندر ہے، اور یہ قرآن مجید میں اس کے بہت سارے الفاظ آئے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے، انبیاء علیہ السلام پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اور اہل ایمان کے لیے بڑے اس میں درجات ہیں، بڑی برکات ہیں
کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں. درود بھیجیں. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنی بڑی ہے، اتنی جسے کہنا چاہیے کہ عظیم شخصیت ہے کہ دنیا میں غیر مسلموں، یہودیوں، عیسائیوں نے، یونیورسٹیز نے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنا رکھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت پہ ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن جو بات بہت ضروری ہے کہ یہ صرف نجات کے لیے کافی نہیں. نجات کے لیے ایمان کی حالت میں ہونا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری اور برحق نبی ماننا جو ہے یہ پہلی شرط ہے. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک سے واپسی پہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام نور بصیرت ربیع الاول کے حوالے سے آج کا خصوصی پروگرام ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا. عموماً ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ ویسٹ میں بڑی تحقیق ہوئی ہے یا فلاں شخص جو ہے وہ بہت بڑا فلنتھراپسٹ ہے، وہ بڑے نیک کام کرتا ہے دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اس نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن جو ایمان کی دولت ہے اس سے وہ دور ہے. کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ جناب ایمان اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور ان کی سیرت کو اپنانے میں جو ہماری آخری اور دائمی کامیابی ہے اس کا کیا راز ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر نبی اور رسول بھیجے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب باقی ادیان کو اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا. بالکل. یہ ایک غلط فہمی عام لوگوں کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کوئی الگ دین لے کے آئے. یہ بات نہیں ہے. دین ایک ہی ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے، وہ دین اسلام ہے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دین اسلام کی تعلیمات دی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے جو اسلام ہے. تمام انبیاء علیہ السلام اسلام ہی کی تعلیم دیتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین اسلام کی تکمیل فرمائی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بے شک. یہ البتہ دین ایک تھا لیکن شریعتیں، دستور وہ زمانے کے مطابق ان انبیاء علیہ السلام کو مختلف کتب کی صورت میں، صحائف کی صورت میں دستور قانون ان کے زمانے کے مطابق الگ الگ تھا، اور ان کا منہاج یا ان کی میتھوڈالوجی بھی الگ اپنی تھی، اس لحاظ کے مطابق تھی. ان میں شریعتیں الگ الگ تھیں لیکن دین ایک ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے اس تمام دین کو مکمل کر دیا ہے. بے شک. اب آپ کا پر ایمان لانے کے بغیر اس دنیا کی نجات نہیں ہے. اس کائنات کی لوگوں کی نجات کا تمام تر دار و مدار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کو آخری نبی مانا جائے. بے شک. کیونکہ آپ نے انہی تعلیمات کو بیان کیا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت آپ اکثر پڑھتے ہیں، مصدقا لما ما بین یدیہ. یہ کتاب ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کا ایک صفت یا ایک اس کی جو نام ہے وہ برہان ہے، جی ہاں، دلیل ہے، اور دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ اہل ایمان یا مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ دیگر انبیاء پر بھی ایمان نہ لائیں. بے شک. کیونکہ وہ بھی مسلمان اور انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اس لیے حضور کا امتی دوسرے انبیاء علیہ السلام کا اتنا ہی ادب و احترام کرتا ہے جتنا ہمیں بیان کیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہے. انسان کتنی نیک اعمال کرتا رہے تو اس کے یہ تمام تر جو اعمال ہیں وہ دنیا میں اسے فائدہ پہنچائیں گے، لیکن آخرت میں جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے.
اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور پھر آپ نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کرنا، آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا، آپ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا، اور پھر اسی کے ساتھ جو آپ نے بھلائی کی نیکی کی تعلیم دی ہے اس پر چلنا، اخلاق عالیہ اختیار کرنا. یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے کوئی آدمی نیک اعمال کرتا رہے، کتنا ہی وہ جو ہے وہ کرامات دکھاتا رہے، اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی یہ سارے شبدہ بازیاں ہیں، اور دنیا میں سے کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے، آخرت میں کوئی چیز نجات ممکن نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، دنیاوی طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کہیں ایک بلب روشن ہوتا ہے تو وہ بلب اپنے ارد گرد کے دائرے میں جو ہے وہ کافی دور تک وہ روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات کائنات تک ان کے انوارات جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور تا قیامت پہنچتے رہیں گے. جیسے کہ پچھلے سوال میں آپ سے یہ پوچھا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب جو ہے وہ کس حد تک کرنا چاہیے، کتنا لازم ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، ہماری امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات، اہل بیت، محدثین، ان سب کے آداب کے حوالے سے اور ان کے مقام کے حوالے سے، اور یہ مقام چونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ملا ہے، کچھ فرمائیے. بلا شبہ آپ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی جو مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سراج منیرہ. سبحان اللہ. آپ ایسا سراج منیر ہیں جو روشن ہے، پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روشنی میں جنہوں نے نور کو حاصل کیا ہے، آپ سے روشنی کو حاصل کیا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، ان کی بھی بڑی عظمت ہے. بے شک آپ کا مقام و مرتبہ تو بلا شبہ ساری زندگیاں لگ جائیں، 14 صدیاں گزر گئیں، آپ کی جو ثنا ہے، جو نعت ہے، وہ پوری نہیں ہو سکی. یہ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے تو وہ آپ کے صدقے سے اور آپ کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے، اور ہم لوگ تعریف کریں اس کا تو کوئی مطلب اتنا مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ خود ثنا خواہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. لیکن آپ کے ساتھ جو جڑ گئے، آپ کے ساتھ جن کی نسبت پیدا ہو گئی، اور آپ کا اصحاب جو وہ بزرگ ہستیاں جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی، اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اچھا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ اتنی بڑی شخصیات ہوگی، حضور کی جو بعثت ہوگی تو یہ حضور کی جو پیشن گوئیاں یا بشارتیں دیگر انبیاء علیہ السلام کو بیان ہوئی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کی بھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. یہ امت کتنی عظیم ہوگی. یقیناً آپ کے جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، اور ان کی صفتیں اتنے وہ اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے قومیں آئی ہیں، ان کو بھی ان کی جو صورتیں ہیں اور ان کی تمثیلیں بیان کی گئی ہیں کہ دیکھو وہ جو نبی آنے والا ہے اس کی امت میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مرتبہ ہے کہ صحبت مل جانا رسول کی، تو اس دنیا میں سب کچھ مل جانا ہے. وہ عظیم لوگ جو تیار ہوئے اور انہوں نے قرآن مجید کے اولی مخاطبین تھے. قرآن ان کے بارے میں کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور نفس کے بدلے جو ہے وہ جنت کو خرید لیا ہے. یہ تو خریدے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیے انہوں نے اپنا وطن اور کیا اچھا سودا کیا. جی اپنا وطن قربان کیا، بے شک اپنے اولاد کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، ہجرت کی، اور غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آگے بڑھ کر بہادری کے جوہر دکھائے تھے، جان قربان کر. سب سے عزیز کی تو جان ہوتی ہے، اپنی جان نثار کر دی. تو یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے اصحاب ہیں، اور ان کی بڑی عظمت ہے، اور دین انہی کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے. پھر اسی طرح ازواج مطہرات امہات المومنین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بے شک کہ وہ امت کی مائیں ہیں، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے. یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو متعدد نکاح کرنے کی حکمت عملی تھی
محدثین نے لکھا ایک تو یہ تھی کہ بہت سارے قبائل کے ساتھ آپ کا ایک تعلق اور رشتہ بنتا تھا، یقیناً اس طرح وہ دعوت پھیلنے میں بڑی مدد ملی۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ امت کے اندر خواتین میں اور مسلمانوں کے اندر تعلیم کا سلسلہ جاری ہو۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو ہے نا وہ روٹین کے ساتھ ازواج مطہرات کے ہاں آپ تشریف لے جاتے تھے، ایک ترتیب کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور یہ مقصد یہ تھا کہ جس کے ہاں بھی جائیں انہیں جو بھی تعلیم ملے اور پھر وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اس سے سب سے بڑا احسان، اس کی ایک مثال سب ازواج مطہرات امہات المومنین کی بڑی خدمات ہیں، یقیناً، لیکن آپ سب دیکھیے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی فقیہہ، یعنی جب شادی ہوئی تو 9-10 سال یا 11 سال عمر تھی، اور جب وفات ہوئی، حضور کی وفات کرتی تو 40-45 سال وہ زندہ رہی، 50 سال زندہ رہی۔ تو وہ انہوں نے جو دین ہم تک پہنچایا، سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یقیناً آپ نے اپنے اندرون خانہ جو حضور کی جو تعلیمات ہیں بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، شریعت کے دیگر امور جو ہیں، معاشرتی زندگی، عائلی زندگی کے سارے احکام جو ہیں وہ ہمیں ازواج مطہرات سے ملتے ہیں، تعلیمات ملتی ہے، اور پھر صحابہ آپ سے درس لیتے تھے، آپ سے علوم اخذ کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ جو خاندانی رشتہ ہے، یہ بہت بڑی عظمت کی مقام ہے۔ آپ کا جو جد ہے، آپ کا جو خاندان ہے، خاندان ابراہیمی میں سے ہے، بنو ہاشم کی بہت فضیلت، اس میں نبوت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن جب آپ نبی بن جاتے، نبی ہیں، تو آپ کے بعد جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ ان سے محبت آپ کی نسبت کے ساتھ ہے، کیونکہ دنیاوی طور پہ انسان کو اگر کوئی شخص محبوب ہو بے شک تو اس کے حلقہ احباب، اس کے بچوں سے محبت ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم خاندان، آپ کے عظیم اصحاب، کیسے ان سے محبت نہ ہو؟ اس لیے کہ حضور کے ساتھ ان کی نسبت اور تعلق ہے۔ یقیناً مثلا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، آپ کی تمام بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے داماد، آپ کا پورا اہل خاندان جتنا ہے، یہ سب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا کہ مودتم فی القربہ، کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت سے پیش آؤ، ان کا ادب اور احترام کرو۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِطْرَتِي، میرے اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو گھر والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے بہتر جانتے ہیں اس شخصیت کو جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ قریبی تو ان لوگوں کی انہیں علم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کے سب سے بڑے عالم تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کا سر سے لے کر پاؤں تک جو آپ کے اوصاف تھے انہیں جب آپ بیان فرماتے، اب بھی حدیث مبارکہ میں جو روایات شمائل کی آتی ہیں اس کے اولی راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ 5 سال یا 10 سال کی عمر میں حضور کے پاس تشریف لے آئے اور پھر ساری زندگی آپ کے پاس رہے، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے چچیرے بھائی بھی ہیں، تو یہ ایک جو تعلق تھا دین آپ کے ذریعے سے پھیلا، آپ کے جوہر کے بہادری کے جوہر دکھائے، آپ جو سے محبت حضور نے اس لیے فرمایا کہ تم علی سے محبت رکھو، جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ یقیناً اصل میں اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاندانی تعلق ہے، اس لیے ان کا ادب و احترام ضروری ہے کہ اس سے حضور کی ذات خوش ہوتی ہے، بے شک، اور وہ دین کے محافظ بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں۔ اس لیے جس طرح صحابہ اسی طرح اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین، انہیں دوہری نسبت حاصل ہے، اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات۔ بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، احتیاط جو ہے، چونکہ ایک انتہائی قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، ایمان۔ اب اس ایمان کی حفاظت کرنا اور اس میں احتیاط کا عنصر، آپ کا ادب جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اس حد تک بھی بڑھ نہ جائے کہ آپ گمراہی میں چلے جائیں، اور آپ جو ہے خدا نہ خواستہ اتنے بے احتیاط بھی نہ ہو جائیں کہ ادب کے بنیادی تقاضوں کو پورا نہ کریں۔ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، برحق آپ کی مدحت اور آپ کی نعت، آپ کے جو
فضائل، مناقب، خصائص ہیں آپ نے خود بیان فرمائے ہیں، بے شک قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ احتیاط اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمکن الثناء کما کان حق کو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بے شک خدا تعالیٰ کی جو عظمت ہے، جو کبریائی ہے، جو آپ کی صفات ہے، اس کے بعد اس کائنات میں جو بڑی ہستی ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ہمیں بیان فرمایا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو تو کچھ چیز ہو نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام میں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ خود آپ نے اس کے طریقے بیان فرما دیے، فرمایا کہ مجھے عیسیٰ ابن مریم کی طرح میرے ساتھ مبالغہ نہ کرو، سبحان اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ تو یہ بہت بنیادی چیز آپ نے خود بیان فرما دی ہے، اور باقی جتنے بھی ادب ہو سکتے ہیں وہ قرآن نے بیان فرما دیے ہیں، اور ایک امتی آپ سے محبت کرے، اس کی محبت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، یقین یعنی وہ عشق کرے، آپ کے ساتھ محبت کرے، وہ تو حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرما دی کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت کا جو ہمارے لیے لازم ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ صرف زبان سے نہ کی جائے بلکہ اس کا اظہار عمل کے ساتھ ہو۔ عمل یہ ہے کہ جو شریعت، جو دین، جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں اس سے بھی اتنی محبت ہو کہ میں اپنے والدین سے بے پناہ محبت کرتا ہوں لیکن وہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں، اس کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، یقین کیونکہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کی ضرورتیں میں پوری کروں، بالکل ان کا ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیمار ہیں تو ان کے لیے میں مدد کروں، ان کی عیادت کروں، ان کے لیے جو میرے وسائل ہیں، میرا مال، میری جان، ان پر قربان ہو، خوشی کا سامان ان کو فراہم کروں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ جی ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر خوش آمدید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک جس پہ ہماری ہزار جانیں قربان۔ جتنا تذکرہ کیا جائے وقت ہی نہیں ملتا، انسان کے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں محدثین نے اور ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی آواز کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، لیکن یہ سلسلہ، یہ پیاس جو ہے عشاق کی وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں مختلف براعظموں میں، مختلف ممالک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کے حوالے سے شعراء نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف زبانوں میں جو ہے نعت گوئی کی صفت کی ہے۔ پھر بہت سے نعت خوانوں نے اپنا بہترین ٹیلنٹ جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ سامنے لائے ہیں، اور ایسی نعتیں ہیں جو ہم پاکستانیوں کو زبان بھی نہیں آتی، چاہے وہ عربی کی ہو، ٹرکش ہو، لیکن ہر زبان زد عام ہے۔ یہ فرمائیے کہ نعت گوئی یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کرتے وقت ادب کے کیا تقاضے ہیں اور ان کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا جائے؟ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور شمائل کا تذکرہ یہ بہت محبوب عمل ہے، بے شک، اور اس کا اظہار خود عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نظر آتا ہے، اور آپ کے شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف بیان کرتے تھے، بے شک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا ممبر عطا فرماتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جبریل امین ان کی تائید فرماتے۔ اچھا، سبحان اللہ، اور بڑا مشہور شعر ہے آپ کا جو آپ کی شان میں ہے، واخسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یعنی آپ سے خوبصورت میری آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں، یقیناً، یقیناً، اور آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یقیناً، آپ ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے، یقیناً، بے شک، اور آپ نے
خود جیسا چاہا اللہ نے ایسے ہی آپ کو بنا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کمال کا ایک شعر ہے، اس میں تمام صفتیں بیان ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی۔ علیہ وسلم۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مبالغے والی بھی بات اس لیے نہیں ہے کہ حضور نے خود تائید فرمائی، بے شک، آپ کے سامنے یہ شعر اشعار ہوتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب، اسی طرح دیگر صحابہ میں جو ہے شعراء صحابہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہیں اور ذکر ہوتا رہا۔ اور پھر اسی طرح دیگر زبانوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائص کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نعت کے اندر جو سب سے بنیاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کے ساتھ ساتھ، آپ کے خصائص کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلیمات کا بھی تذکرہ۔ جہاں آپ کی صفت بیان ہو تو یہ بھی بیان کیا جائے کہ آپ نے کس چیز کی تعلیم ہمیں دی ہے، وحدانیت کی، جی، شرک سے بچنے کی، لیکن اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق عالیہ اختیار کرنے کی، بے شک، کہ آپ کی سچائی، صداقت، امانت، دیانت، استقلال، عفو درگزر، یہ جو خوبیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو قرآن نے آپ کی صفتیں بیان کی ہیں کہ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، بے شک، مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ یہ جو صفتیں ہیں، یہ جو صفات ہیں، ان کا تذکرہ نعت کے اندر آنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہو کہ امت کے لیے رہنمائی کا سامان بھی ہو۔ احمد ندیم قاسمی کی بڑی مشہور نعت ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا تیرا، اور اس کا یہ شعر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ یقیناً، یقیناً، یعنی یہ جو کائنات ہے، سب پر آپ کی جو رحم و کرم ہے، یقیناً، آپ کی مہربانی ہے، یہ سب سے بڑا سایہ ہے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ نعت کا اظہار اصل میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اپنے عشق کا، اپنی محبت کا اظہار نظم کے اندر کرتا ہے۔ لیکن نعت کے جو آداب ہیں، پڑھنے کی بھی جو آداب ہیں اور جو لکھنے کے بھی آداب ہیں ثناخوانی کے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں ادب رسول کا لحاظ رکھا جائے، اسلامی تعلیمات کا لحاظ رکھا جائے، اور سب سے بڑھ کر نعت کا جو بنیادی مقصد ہے کہ امت کے اندر حضور کی محبت عام ہو، حضور کا جو طرز عمل ہے، جو تعلیمات اور سنت ہے، اس کا فروغ پائے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک بہترین طرز عمل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اور ذات مبارک، مسلمانوں کا تو اس پہ یقین اور ایمان ہے ہی، غیر مسلموں کو بڑی والہانہ محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے رہی ہے۔ اگر ہم ایک فیملی یونٹ کی بات کریں، ایک گھر کے اندر ماں باپ کا کیا حق ہے اپنی اولاد کی تربیت میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ہم چونکہ ایک جامعہ کے ٹیلی ویژن سے مخاطب ہیں، ایک استاد کا، ایک کلاس روم کا کیا کردار ہے، پھر ایک معاشرے کا کیا کردار ہے، سیرت سرکل سے حوالے سے فرمائیے کہ ایک انڈیویجول کی کیا ذمہ داری ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا ایسا ہے کہ ہم حضور کی ذات ایسا ایک مرکزیت ہے کہ قرآن بھی آپ کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے۔ بے شک، آپ نے بیان فرمایا تو یہ قرآن ہے، آپ نے عطا فرمایا، اور پھر اس قرآن کی تفسیر آپ کا عمل ہے، آپ کی تعلیمات، جو آپ نے قرآن کو بیان کر کے اس میں عمل کر کے بیان ہمارے سامنے کیا ہے۔ تو اس طرح آپ کی سیرت کا جو مطالعہ ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ انسانوں میں آئے ہیں اور انسانوں کی تربیت فرمائی ہے، انسانوں میں یہ سارے اجتماع اور سارے گروہ موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلے گھر ہے، آپ ایک فیملی یونٹ میں، آپ بچے کے ذریعے سے بچوں کے لیے آپ کے بچپن کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ بتائیں گے کہ محمد بن عبداللہ کی زندگی کیسے تھی میرے پاس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے والدہ ماجدہ، آپ کے دادا محترم اور آپ کے چچا نے جو آپ کے ساتھ وقت انہوں نے گزارا، انہوں نے آپ کے اوصاف بیان کیے۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ وہ یتیم ہے جس کے وسیلے سے ہم اللہ رب العزت سے جو ہے وہ بارشوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے آپ برگزیدہ اور اتنے عظیم ہستی ہیں۔
تو اسی طرح گھر کے اندر سے ہم اس بات کو اختیار کریں تو سب سے پہلے فیملی یونٹ ہے. تو بلکہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اولاد جیسی نعمت دے, بیٹا آپ کو دے, تو آپ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور پھر ان کے جسے کہتے ہیں کہ جو دیگر نام ہیں وہ رکھ کے پہلا حق ادا کریں کہ آپ امتی ہیں. جی بے شک ایسا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف نام بتائے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر تم نام رکھو, میری کنیت پر نام نہ رکھو. اچھا, یہ آپ نے ارشاد فرمایا. پھر آپ کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی باہر سے لوگ آتے سب سے پہلے آپ نام پوچھتے, اور نام کے اندر کوئی ایسا پہلو ہوتا جس میں شرک کا پہلو ہوتا آپ فوراً اسے چینج کر دیتے اور بدل کے نام رکھتے. پوری اس پر کتابیں موجود ہیں کہ کتنے صحابہ کے نام آپ نے بدل کے, ان کے اندر اگر کوئی نام کے اندر سختی کا پہلو تھا تو آپ نے اس کے لیے نام اور تجویز کیا جس میں رحمت کا پہلو ہو, سبحان اللہ, بخشش کا پہلو ہو, پیار و محبت کا پہلو ہو. کتنے صحابہ کے نام آپ نے چینج کیے. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو فیملی ہماری یونٹ ہے, تو والدین کے حقوق کیا ہیں ہمیں اس سے پتہ چلتے ہیں کہ حضور نے کس طرح اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کیا. آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ جو ہیں تو یہ ایمان لے آئیں, ہجرت بھی کی. جب یہ وفات ہوئی ان کی تو آپ ان کی قبر انور میں تشریف لے گئے, آپ قبر میں لیٹ گئے اور پھر اپنی رضائی مبارک عطا فرمائی. فرمایا یہ میری دنیا میں ماں کی طرح ماں تھی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, انہوں نے میری پرورش کی ہے. اچھا, اسی طرح آپ کی کھلائی رضائی مائیں جو تھیں, آپ کا ساری زندگی یہ معمول تھا کہ آپ ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے. ان میں سے ایک جو ہیں جناب ام ایمن جو ہیں وہ بہت زندگی ان کی عمر بہت تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی. آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا یعنی نہیں ہوتا تھا جب بھی آپ تشریف لائے تو ان کے گھر میں تشریف لاتے. ان کا اسی طرح ادب و احترام تھا, اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اسے آپ بالکل حق ادا فرماتے تھے. اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے رشتہ دار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے, جو ان کے اہل خانہ, ان کی جو بہنیں تھیں, ان کے جو بھائی تھے, ان کے جو بچے تھے, آپ ان کے گھروں میں بھی تشریف لے جاتے. سبحان اللہ, یہ صلہ رحمی ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے. یہ واقعات اس لیے ہیں کہ ہم نے اس کو فالو کرنا, اس لیے کہ اسے صلہ رحمی قرار دیا. فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ رب العزت اس کے رزق میں, اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا. یقیناً یہ آپ نے تعلیم دی ہے. بطور استاد آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد جو زندگی, آپ مجھے یہ بتائیے کہیں آپ نے سختی کی ہو؟ آپ رؤوف الرحیم ہیں, اور تعلیم ہمیں یہ دی ہے کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, سختی نہ کرو, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, نفرت پیدا نہ کرو. یعنی آسانی کی طرف. آج دیکھیے نفسیات والے کہتے ہیں کہ تعلیم کا بہترین آغاز یہ ہوتا ہے کہ آسان سے مشکل کی طرف. بالکل صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں تعلیم عام کی جہاں بالکل جاہل لوگ تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, اور 23 سال کے بعد ہر آدمی تعلیم یافتہ ہو گیا. تو یہ بہت بڑا انقلاب تھا. آپ کی سیرت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو زندگی کے ہر مرحلے میں, اگر آپ بطور طالب علم ہیں, اگر آپ بطور استاد ہیں, ایک گھر کے خاندان کے سربراہ ہیں, اگر آپ تاجر ہیں, اگر آپ سپہ سالار ہیں, اور یہ تمام زندگی کے جو مختلف ہمارے معمولات ہیں, اگر نمونہ آپ کو دیکھنا ہو تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے. آپ تاجر کتنے سچے ہیں, آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کتنے اچھے ہیں, اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت, تعلق اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کس قدر بڑھ چڑھ کر اس کو ادا کرنے والے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں جو انسان جس جگہ ہے, جس کام سے اس کا تعلق ہے, حضور کی سیرت میں اسے نمونہ مل جائے گا. اسے فالو کرے, اسے پڑھے اور اپنی زندگی میں اتار لے, اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے. اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اور دنیا و آخرت کی بلائیاں سمیٹے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے آخر میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ویسے تو ایک طالب علم سارا سال پڑھائی کرتا ہے, لیکن جب امتحان آتا ہے تو اس کی پڑھائی کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے تاکہ میکسیمم مارکس حاصل کرے.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ پہ درود بھیجنا، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا، یہ تو ہمارے سوتے جاگتے ہر سانس کے ساتھ یہ عمل ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے کوئی خصوصی طور پہ جو معمولات ہیں وہ آپ فرما دیجیے۔ بلا شبہ درود ابراہیمی یا درود دیگر جو ہم ذکر کرتے ہیں، حضور پر سلام بھیجنا، درود بھیجنا، یہ تو ایک امتی کے فرائض میں سے ہے کہ جس طرح ذکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے ساتھ افضل ذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء محمد الرسول اللہ، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے رسول کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے، اس نسبت کے ساتھ سیرت کی مجالس، حضور کا تذکرہ، آپ کی سیرت کے واقعات، اسے عام کیا جائے، بچوں کو پڑھایا جائے، بچوں کو بتایا جائے، آپ کی سیرت کے عملی اظہار کے لیے رہنمائی کی جائے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں آپ کے فضائل اور مناقب ذکر کیے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ پھر سب سے بڑھ کر پریکٹیکلی گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہم روزمرہ کے جو معمولات کرتے ہیں، دیکھیں یہ کتنے سنت کے قریب ہے جی، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ عبادت بن جاتی ہے جب ہم سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر آپ ایک آدمی کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اسی کی جگہ آپ السلام علیکم کہہ دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ ایک سنت طریقہ کار ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں جو حضور نے طریقہ بیان فرما دیا ہے صحت کے لحاظ میں، یعنی ہم یہ دیکھیں کہ کم از کم ایک مہینہ ہم اگر یہ پریکٹس کر لیں، جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایک تربیت ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، تو ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں اسے ہم کوشش کریں کہ آج دیکھیں کہ یہ میرا عمل سنت کے کتنے قریب ہے۔ بے شک میں آج سنت اپنے پوری زندگی میں، پورے روزمرہ کے معاملات میں، صبح اٹھنے سے شام سونے تک میرے معمولات سنت کے کس قدر قریب ہے اور کتنی سنت کے خلاف ہے، اور اگر میں اسے ان معمولات کو سنت کے مطابق کر لیتا ہوں تو میں کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لوں گا، آپ کی محبت حاصل کر لوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب نے ایک بات کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی کام کو جس انداز میں کیا ہے، ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس ربیع الاول میں آج کے دن سے ابھی سے یہ کوشش کریں کہ تمام کاموں کو اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتہ مبارک کے بٹن جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس حال میں دیکھا، اس کے بعد ساری زندگی جو ہے وہ کرتے کے بٹن جو ہے وہ بند نہیں کیے۔ یہ تھا وہ عشق، یہ تھی وہ محبت، یہ تھی وہ اتباع کا جو ایک معیار تھا جس کو انہوں نے اپنایا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب یہ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر صاحب نے جیسے وہ شعر اور اس کا وہ مصرع کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس میسج کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقی ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو خاتم الرسل، خاتم النبیین، لا نبی آبادی، اس پر ہمارا ایمان جو ہے وہ غیر متزلزل اور یقینی ہے اور رہے، اور مرتے وقت ہمیں سچے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلمہ نصیب فرما دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے ساتھ ہی محمد جواد اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ الصبح بدا من طلعته